जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिफा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताएं। आदम ने इसका हाथ पकड़कर सहलाया। इसकी हरकत पर शिफा की पलकें लरस गई थी। नन नहीं सब ठीक है। ओके फिर जल्दी से रेडी हो जाए, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो दूर होकर बैठ गया। लेकिन मेरे पास कपड़े हैं, वो सादगी से बोली। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बीवी हर जगह सबसे नुमाया नजर आए। इसकी भारी गंभीर लहजे पर इसने कपकपाने पर मजबूर कर गया। मैं आती हूँ, वो कहकर भाग गई थी। इसकी जल्दबाजी देखकर आदम का कहका कमरे में गूंजा था। इसने नहाते हुए चाय का कप उठाकर निहारते होगा होंठों पर लगाया। एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। तुम लोगों से एक लड़की काबू नहीं आ रही। पता लगाओ बलाशा का इससे क्या रिश्ता है। वो क्यों इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। एक एक खबर चाहिए मुझे, और साथ में वो लड़की भी। वो गुस्से से फोन पर चीखने लगा था। फोन बंद करके इसने जैसे ही फोन रखा दोबारा बजने लगा। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया। वो जल्दी से उठा और शर्ट पहनता फोन उठाए भागते हुए निकला था। डैम इट, सब निकलो अभी के अभी। पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम किसी ने लिया तो इसके खानदान का हर फर्द अपने हाथों से मारूंगा। वो फोन पर बोलते हुए जमीन के नीचे बने रास्ते से निकल रहा था। वो जल्दी जल्दी एक एक को इंस्ट्रक्शन देने लगा। इसे उम्मीद नहीं थी कि इसके ठिकाने का किसी को पता लग जाएगा। वो जैसे ही सुरंग का रास्ता खत्म होने पर ढक्कन हटाकर निकलने लगा। चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी से आंखें चुंधे आ गई। आदम खानजादा पुलिस यूनिफॉर्म में हाथ में गन पकड़े इसके सामने खड़ा था। चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। मिस्टर अरमान न्याजी, गैर कानूनी कामों की वजह से आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसने अपना एक सिपाही को इशारा किया। अरमान न्याजी अभी भी शौक में था कि इसका ये खुफिया रास्ता किसी को नहीं पता था, और जल्दी जल्दी में वो गन उठाना भी भूल। अगर पुलिस वालों को ये रास्ता पता था तो यकीनन वो वापस जाने का कोई फायदा नहीं। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया। इसे यकीन था वो जमानत पर रिहा हो जाएगा। शाम का टाइम था। वो जैसे ही घर के पिछले साइड पर बने जिम से बाहर निकला तो वो पौधों को पानी दे रही थी। जब से इसकी दूसरी शादी की बात हुई थी, अकीदत और इसका सामना नहीं हुआ था। एक घर में रहते हुए भी एक बहुत बड़ी दीवार थी इनके बीच। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस तक पहुंचा और पीछे खड़ा हो गया। अकीदत अपने पुराने सूट में ही थी जिसका रंग तक उतर चुका था, जबकि अर्श खानजादा ने इसकी ज़रूरत की हर चीज़ लाकर दी थी। इसके बावजूद अकीदत की यही कोशिश होती थी कि वो इसकी दी हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करे। बकौल इसके कि अर्श की किसी भी चीज़ पर इसका हक नहीं था, और जो कुछ वो इसके लिए कर चुका था वो इसका एहसान भी कभी भूलने वाली नहीं थी। बल्कि इसका निकाह होते ही वो इस घर से चली जाएगी। मुझसे ज़्यादा बेजान चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। अर्श की गंभीर आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। जो इसके हाथ में पानी का पाइप था वो बेध्यानी में अर्श को पूरी तरह भिगो गया। वो घबराकर इसकी तरफ बढ़ी और इसकी टी शर्ट साफ करने लगी। इस वक्त वो ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में था, मगर इस दौरान पाइप से निकलने वाला पानी इन दोनों को भिगो गया था। वो इसे सामने देखकर इतना घबरा गई थी कि इसे समझ ही ना आ रहा था वो क्या करे। अर्श ने इसकी कमर में हाथ डालकर मजीद खुद के करीब किया और इसके हाथों से पाइप लेकर नीचे फेंक दिया। अर्श की इस हरकत पर वो सांस रोक के इसको देखने लगी थी। अकीदत का भीगा सरापा और इसे वजूद से उठती मसहूर कुन खुशबू इससे बदहोश कर रही थी। एक तो महरम, ऊपर से मनपसंद की बीवी। वो झुका और इसके गले में मौजूद पानी के कतरों को अपने होंठों से चुन लिया। इस वक्त वो सब कुछ भुलाए बस अपनी बीवी में मगन हो जाना चाहता था। इसे होश भी नहीं रहा था कि वो कमरे में नहीं बल्कि खुली जगह है जहाँ कोई भी आ सकता है। अकीदत ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। इसने अर्श की शर्ट को कंधों से थाम लिया था। देखते ही देखते इसकी बंद आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अर्श ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और बेकरारी से इसका हर आंसू अपने होंठों से चुनने लगा। वो जितना तेजी से रोती इसके लम्स में इतनी ही बेकरारी भर जाती। शिफा जो अपने कमरे की खिड़की खोलने आई थी अर्श और अकीदत को इस हालत में देखकर एकदम से गड़बड़ाकर खिड़की बंद कर गई। आदम खानजादा ने तैयार होते मिरर से इसकी हवाइयाँ उड़ते चेहरे को हैरानगी से देखा। जो 2 मिनट तक तो बिल्कुल ठीक था, इसका चेहरा लाल हो रहा था। वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा। ठीक है आप, वहाँ क्या देखा है आपने? वो शिफा से पूछकर विंडो की तरफ बढ़ने लगा। ना नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। वो जल्दी से इसके सामने आ गई, मगर तब तक आदम खानजादा की ज़ीरक निगाहों से नीचे का मंजर देख लिया था। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखर गई थी। इसकी बीवी से ये सब देखकर ही लाल हो गई थी। अगर कभी वो अपना हक लेने पर आया तो न जाने क्या हो जाएगा। ओके नहीं देखता, आप चादर लेकर आ जाए नीचे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो इसे कहकर मोबाइल उठाता बाहर निकल गया। शिफा ने अपनी
کب کی اٹکی ہوئی سانس سے چھوڑی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، عقیدت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دھکا دے دیا۔ وہ جو پوری طرح مدہوش ہو رہا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا اور سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اپنا حق ایک بار آپ لے چکے ہیں نا، اب آئندہ میرے قریب مت آئیے گا۔ میں آپ کے احسان کی قیمت اپنے وجود سے ادا کر چکی ہوں۔ اب اپنی ضرورتیں اپنی دوسری سی بیوی سے پوری کیجیے گا۔ وہ غم و غصے سے چیختی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے لفظوں نے جتنا عرش خانزادہ کو لہو لہان کیا تھا، کاش وہ جان پاتی۔ شفا آج پورے 6 مہینے بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ آدم خانزادہ نے اس کے آنے پر کسی ملکہ کی طرح اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ منت کو فروا بیگم نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی گھر سے باہر نکال لے گیا۔ روڈ پر آتے ہی وہ خوشی سے باہر گزرتا ہر منظر اشتیاق سے دیکھنے لگی تھی۔ آدم نے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا۔ اس نے پہلے بھی بہت بار اسے باہر چلنے کا کہا تھا مگر وہ ہر بات منع کر دیتی تھی، مگر آج اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو سکون ملا تھا۔ مجھے چاٹ کھانی ہے۔ راستے میں چاٹ کے تھیلے کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ جب احساس ہوا تو اس نے فوراً اپنی زبان ہونٹوں میں دبا لی۔ اس نے ایک جو نظر آدم پر ڈالی جس کا سارا دھیان گاڑی چلانے پر تھا۔ اس نے شکر کیا کہ اس نے سنا نہیں۔ وہ اکثر اشفاق صاحب کے ساتھ اسپیشلی چاٹ کھانے جایا کرتی تھی۔ چاٹ اور گول گپوں کی تو وہ دیوانی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی مگر اس کا دل کہیں پیچھے چاٹ کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ آدم نے اس کا اداس ہونا بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ شہر کے بہترین مال کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اسی لیے سب سے پہلے فوڈ کورٹ میں آیا تھا۔ کاؤنٹر پر آرڈر دے کر وہ انتظار کرنے لگا۔ شفا بھی بے دلی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب آرڈر آ گیا تو اس نے خوشی اور حیرانی سے آدم خانزادہ کو دیکھا جو اپنے موبائل میں مصروف تھا، یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا وہ نظر آ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ آدم پر پیار آیا۔ آدم نے خود پر اس کی نگاہیں دیکھ کر اسے گول گپوں کی طرف اشارہ کیا۔ شفا نے ایک گول گپا اٹھا کر کھٹائی میں ڈپ کر کے اپنے منہ میں ڈالا اور کھانے لگی۔ اسی طرح وہ 3 کھا چکی اور گول گپے کھاتے کھاتے جو اس کے کیے چہرے کے ایکسپریشنز تھے، آدم خانزادہ اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر بری طرح سے فدا ہوا تھا۔ وہ دنیا سے بے خبر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی معجزہ ہو۔ آدم کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر وہ شرمندہ ہو گئی اور ایک گول گپا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ آدم نے چونک کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی کھائیں نا، مزے کا ہے۔ شفا نے دھیرے سے کہا۔ نہیں آپ کھائیں، میں یہ سب نہیں کھاتا۔ اس نے منع کیا۔ پلیز کھائیں نا، بہت اچھے ہیں۔ شفا نے معصومیت سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، اگر آپ نے نہیں کھانا تو مت کھائیں، چلتے ہیں۔ آدم کہہ کر اٹھنے لگا۔ نہیں نا، مجھے کھانا ہے، بس 3 ہی تو بچے ہیں، میں چٹکیوں میں ختم کر لوں گی۔ اس نے جلدی سے کہہ کے ایک اور منہ میں ڈال لیا۔ آدم بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ شفا کو اس کی نگاہوں سے الجھن تو ہوئی مگر وہ اتنا اچھا موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ شفا نے جلدی سے اپنے گول گپے ختم کیے اور کھڑی ہو گئی۔ آدم اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اتنے بھی اچھے نہیں تھے، ٹھیلے والے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے کمنٹ پر آدم نے اس کو گھور کر دیکھا۔ آئندہ ٹھیلے سے آپ کوئی چیز بھی نہیں کھائیں گی، آپ کو فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں، میں آپ کی بیماری بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ روبدار لہجے میں بول کر اس کو لیے ایک لیڈیز شاپ میں آ گیا۔ جگہ جگہ ڈسپلے میں مختلف برانڈڈ اور ڈیزائن کے کپڑے لگے ہوئے تھے۔ شفا نے بہت مشکل سے ایک سوٹ پسند کیا۔ وہ اسی لیے دوسری شاپ میں آ گیا جہاں شادی بیاہ کے کپڑے لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے پسند کریں آپ، میں یہیں بیٹھتا ہوں، مگر یہ سب تو شادی والے ہیں۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ میں آپ کو اسی طرح کے کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہوں آج رات۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بدک کر دور ہوئی اور آس پاس دیکھنے لگی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ آدم جا کر سائڈ کے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے لیے سوٹ پسند کرنے لگی۔ چہرے پر شرم و حیا کے رنگ واضح تھے۔ اسے ہر سوٹ ہی بہت ہیوی لگ رہا تھا۔ آدم کی نظر سامنے شیشے سے باہر لگی ایک ساڑی پر پڑی، بلیک کلر کی وہ سلیو لیس ساڑی اسے اتنی خوب پسند آئی کہ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ شفا کو کب سے کسی کی نظریں خود پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مگر ہر بار وہ آدم کو سمجھ کر اگنور کر دیتی۔ بہت مشکل سے اس نے ایک سوٹ پسند کیا۔ سی گرین چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لانگ فراک جس کے بازو اور گلے پر سٹون ورک کیا ہوا تھا۔ اس کے پسند آنے کی سب سے بڑی وجہ اسی ڈیزائن کا منت کے سائز کا بھی ڈریس تھا۔ اس نے دونوں پسند کر کے جیسے ہی آدم کی تلاش میں نظریں دوڑائی، اسے لگا کوئی پہاڑ اس کے سر پر آن گرا ہو جس سے بچنے کے لیے اس نے آدم سے پناہ لی تھی۔ آج وہ انسان اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اچانک بھاگنے لگی کہ سامنے سے آتے آدم سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ بنا دیکھے ہی آدم کو اس کی خوشبو سے پہچان گئی تھی۔ اس نے سختی سے آدم کے گرد بازو باندھ دیے۔ آدم اس طرح
اس کو گھبراتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے لیکن انہیں کو دیکھ رہے تھے۔ شفا آرزو ہو کے آدم نے اس کے لرزتے وجود کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ مزید اس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مجھے لے کر چلے جائیں گے، وہ ہچکیوں سے کہنے لگی۔ آدم نے حیرانگی سے ہر طرف دیکھا مگر کچھ بھی مشکوک نہیں لگا۔ کوئی نہیں لے جا سکتا آپ کو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، وہ اس کو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنی کمر میں شفا کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوئی۔ اس نے شفا کا چہرہ سامنے کیا تو وہ لہرا کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس نے افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ آدم خانزادہ نے سب کے سامنے اسے بازو میں اٹھا لیا اور اسے لیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کتنے ہی لوگوں نے رشک سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے نکلتے ہی دو خونخوار نگاہوں نے انہیں دور تک دیکھا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ جب تک وہ آئے سب سوئے ہوئے تھے۔ اس نے شفا کو لا کر بیڈ پر لٹایا اور شرٹ اتار کر خود بھی دوسری سائڈ پر آ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر ایک میسج کیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر شفا کی طرف دیکھا جو اس کے سینے میں سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس کے ایک مجرم کو عبرتناک سزا دے گا۔ ابھی اسے سوئے مشکل سے 2 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے کہ شفا کی بڑبڑاہٹ پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ لے جائیں گے، مجھے بچا لیں، نہیں جانا۔ وہ نیند میں اس کے سینے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ پسینے سے اس کا چہرہ شربور تھا۔ شفا اٹھیں، کوئی نہیں لے کے جا رہا آپ کو۔ وہ اسے اٹھانے لگا مگر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ وہ بس اس میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ اٹھیں، کوئی نہیں ہے، میں ہوں بس، آپ کو میرے ساتھ ہوتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ آدم نے اٹھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ شفا نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ کئی لمحے تک وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ پھر رفتہ رفتہ اسے ماحول کا ہر منظر یاد آیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آدم کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ آدم نے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ اتنا گھبرا چکی تھی کہ اس وقت اپنی اور آدم کی پوزیشن کا بھی خیال نہ آیا۔ بولتے ہوئے اس کے لب آدم کے سینے پر ٹچ ہو رہے تھے، اس کی بڑھتے جذبات کو ہوا دے رہے تھے۔ اوپر سے اس کے نازک ہاتھوں کا لمس وہ اپنی پیٹھ پر محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتا؟ اس سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ اس نے شفا کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر چہرہ سامنے کیا اور بے قراری سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کی اچانک افتاد پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی مگر آدم خانزادہ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر گیا۔ بنا اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے وہ اس کو لٹاتا اس پر جھک گیا۔ شفا اس کی بے باکی پر کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی آدم سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا بندہ تھا۔ وہ لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا جو خطرناک حد تک لال ہو رہے تھے۔ آدم کے ہاتھ اس کی قمیص کے اندر کمر میں گردش کرنے لگے۔ مر جاؤں، وہ سانس روک کر سرخ چہرے کے ساتھ بولنے لگی مگر آدم خانزادہ اس پر جھکتا اس کے لفظوں کو پی گیا۔ میں آپ کو کبھی مرنے نہیں دوں گا، کہتے ہوئے وہ اس کی قمیص کندھوں سے سرکا گیا اور جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس سے پہلے وہ سارے پردے گرا دیتا، کمرے میں بجتے موبائل نے سارا فسوں توڑ دیا تھا۔ آدم نے ایک نظر آنکھیں بند کیے کانپتی اپنی بیوی کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے رکھا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی میں جا رہا ہوں، یہ ڈر نکال لیں اور خود کو تیار کر لیں کیونکہ اب میں انتظار کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے گال پر اپنی بیئرڈ مسلتا اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ شفا نے کب سے رکی ہوئی سانس بحال کی اور خود پر کمبل ڈال کر لیٹ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ یونیفارم میں تیار باہر آیا اور موبائل اور گن اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ اس کے دوبارہ پاس آنے پر وہ آنکھیں میچ گئی۔ آدم نے اس کی لرزتی پلکوں پر لب رکھے اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بیٹھ کے اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ مال میں دیکھے انسان کو پوری طرح سے فراموش کر چکی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس آدم اور اس کے کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے لمحے۔ چہرہ خون چھلکانے لگا تھا۔ اسے اپنی سانسوں سے بھی اس کی خوشبو آنے لگی تھی۔ ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا اب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، ایک دم کھلکھلائی اور کمبل اوڑھے آنکھیں بند کر کی۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ مہینے سے وہ جس شخص کو تلاش کر رہا تھا آج وہ پکڑا گیا تھا۔ سر، وہ شخص کہہ رہا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے، بات آپ کے فائدے کی ہے، الطاف نے اسے اطلاع دی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا مگر جب سے ارمان نیازی گرفتار ہوا تھا وہ بس آدم سے ملنے کی بات کر رہا تھا۔
وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور اندر بنے خفیہ سیل کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک ارمان نیازی کے پکڑے جانے کی نیوز انہوں نے میڈیا کو نہیں دی تھی۔ ارے ایس ایچ او صاحب تشریف لائیں، چائے کا بندوبست کرو کوئی۔ ارمان نیازی سے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، یہاں تمہارے آرڈر بجان لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کام کی بات کرو، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اتنی بھی جلدی کیا ہے جناب، کون سا آپ کی بہن بھاگی جا رہی ہے؟ اس کا جملہ مکمل نہ ہو پایا تھا، آدم کے مکے نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا۔ آئندہ میرے گھر کی عورتوں کا نام اپنی زبان سے مت لینا، ورنہ تمہاری یہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ ارمان نیازی نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا، مگر چہرے پر مسکراہٹ واضح تھی۔ آدم خان زادہ نے ہاتھوں کو بھینچ کر اپنے غصے کو مضبوط قابو کیا اور اسے خونخوار نسوں سے گھورنے لگا۔ ارے ایس ایچ او صاحب، آپ تو بلا وجہ ہی غصہ ہو رہے ہیں، میں تو صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ ارمان نیازی نے اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ ارمان نیازی ایک لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتاوا ہوگا۔ آدم نے اسے وارن کیا، اور اگر وہ قانون کا رکھوالا نہ ہوتا تو اس کی بہن کا نام لینے پر اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ سر پلیز آپ چلیے، میں بس آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے۔ الطاف نے آدم کا غصہ دیکھ کر اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ ہاں جاؤ، یقین نہیں آتا تو بلا شاہ کا نام پوچھ لینا اپنی بہن آیت سے، وہ سب بتا دے گی۔ ارمان نیازی نے اپنے منہ سے زہر اگلنا نہیں چھوڑا تھا۔ آدم نے خود کو الطاف سے چھڑوایا اور بھاگ کر ارمان نیازی کے منہ پر پے در پے کیں وار کرنے لگا۔ الطاف اس کو بے قابو ہوتا دیکھ کر بمشکل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بہت مشکل سے وہ اس کو الگ کر کے کھینچ کر باہر لے گیا۔ آدم غصے سے وہاں سے نکلا تھا۔ آدم خان زادہ غصے میں کھولتا سیدھا گھر آیا تھا۔ کیسے کوئی باہر کا انسان اس کی بہن کا نام کسی کے ساتھ جوڑ سکتا تھا؟ سامنے سے ہی اسے آیتیں سب کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ آدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کیا تم بلاشا کو جانتی ہو پہلے سے؟ اس کے سوال پر وہاں ہر شخص حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ عرش کی بھی نظر آیت کے چہرے پر ہی تھی۔ کیا تم بلاشا کو جانتی ہو؟ اب کی آدم کی آواز اونچی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ اس وقت اس کی زبان سے یہی نکلا تھا۔ آدم کے غصے سے وہاں موجود شفا بھی آیت کے ساتھ ساتھ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ایک پولیس والا تھا۔ آیت کی نظریں چرانا اس سے چھپا نہ تھا، مگر صرف شک کی بنیاد پر وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بنا کسی کو دیکھے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا نکلتا چلا گیا۔ عرش نے بھی آیت کا کانپتا وجود دیکھا تھا۔ آیت وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دم وہاں خاموشی چھا گئی، جسے سجدہ بیگم نے توڑا۔ آدم کو ضرور کسی نے کچھ غلط بتایا ہوگا، اس لیے اتنے غصے میں تھا، ورنہ ہماری آیت کبھی بھی ہم سے کچھ نہیں چھپاتی۔ ان کے لہجے میں ایک سگی بیٹی جتنا مان تھا۔ ہاں بھلا وہ کیوں پہلے سے اس لڑکے کو پہچانے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور ہمیں بتاتی۔ فروا بیگم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عرش بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد سجدہ بیگم عائشہ اور عرش کے نکاح کی بات کرنے لگی، جو کہ کل ہونا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابھی تک وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی اور نہ ہی ان سب میں اس کا کوئی قصور تھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود بھی سچ کسی کو نہ بتا پا رہی تھی۔ کل ہی تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ آدم سے بات کرے گی، مگر اس سے پہلے ہی آدم اس سے پوچھ چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ پر گئی اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا لیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈھونڈا جو کہ حبی کے نام سے سیو تھا۔ شاید بلاش نے اس دن خود ہی کر دیا تھا۔ اس نے نمبر ملایا جو دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ بلاشا اسپیکنگ۔ فون کی دوسری طرف سے بلاشا کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی۔ جانم ٹھیک ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ بلاش تو اس کے رونے پر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کو سب بتاتی چلی گئی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ سب مجھے غلط سمجھیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا جانم۔ اس سے پہلے کہ آیت کا رونا اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، آیت نے فون بند کر دیا اور روتے روتے وہیں سو گئی۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ جیسا نے ہر ممکن کوشش کی تھی اس کا جینا حرام کرنے کی، اور وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس لیے میٹنگ نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے زیادہ وقت باہر گزارا تھا۔ آج عرش کی لاسٹ میٹنگ تھی اور صبح کی فلائٹ سے انہیں نکلنا تھا، مگر آج وہ آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج شام سے ہی موسم بہت خراب تھا اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، اور کسی سے نہ ڈرنے والی لڑکی بارش اور آسمانی بجلی کے معاملے میں انتہائی ڈرپوک تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ بارش کا زور تیز ہونے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر دروازے تک آئی۔ ایک بار
باہر دیکھا، وہاں بھی سناٹا تھا۔ وہ واپس اندر چلی آئی، دل میں اللہ کا ورد کثرت سے کرنے لگی تھی۔ اچانک لائٹ چلی گئی، ڈر کے مارے اس کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ ٹٹولتے ہوئے موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر یاد آیا وہ صبح ہی اسرار کو چڑھانے کے لیے اس کا فون توڑ چکی تھی، جس کے بدلے میں اسرار آج میٹنگ میں جاتے ہوئے اس کا موبائل لے کر گیا تھا۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ اوپر سے بجلی گرنے کی آواز، اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ جیسا بیبی کو ہم لے جائیں گے آسمانوں میں اور جن سے شادی کروا دیں گے، ہا ہا ہا۔ ایک عجیب باریک سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہی آواز تو اس کے ڈر کی وجہ تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ڈر کی وجہ آواز اس کے گلے سے نکلنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ وقفے وقفے سے بجلی چمکنے کی آواز پر اس کی چیخ نکلتے رہ جاتی۔ کاش وہ گھر پر ہوتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس نے شدت سے اللہ سے اسرار کو بھیجنے کی دعا کی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اچانک کوئی نرم سی چیز اس کے پیروں کے اوپر سے گزری تھی۔ ایک دم وہ زوردار چیخ مارتے ہوئے بھاگی تھی۔ اس سے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کس طرف جا رہی ہے۔ سامنے سے ہی آتے اسرار سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اسرار جو پوری کوشش کر کے جلدی آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا بارش اور چمکتی بجلی سے بہت ڈرتی ہے۔ اس کی چیخ پر وہ ایک ساتھ 3-4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر آیا تھا۔ سامنے اسرار کو محسوس کر کے وہ پوری طرح اس پر لٹک گئی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسرار نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ جیسا کی چیخ سن کر جو لوگ آئے تھے وہ اسرار کو اس کے ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اسرار اسے اٹھاتے ہوئے دروازہ بند کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھی، جبکہ جیسا کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو کر اس کا ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ تم میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو؟ اگر میں اپنا ضبط کھو گیا تو مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ وہ اسے چھوڑنے کے بجائے اسے خود میں بھیج کر گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز پر جیسا ہوش میں آئی اور شرمندگی سے تھوڑا دور ہوئی۔ موبائل دے میرا، مجھے ٹارچ آن کرنی ہے، وہ اپنی اصلی انداز میں بولی تھی۔ آئی ایم سوری، بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، اسرار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کھری کھوٹی سناتی، اچانک زور سے بجلی چمکنے پر وہ دوبارہ اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ اسرار اپنی سانسیں تک روک گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ جیسا کو اپنی ضد پر افسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی تھی۔ وہ غصے میں گھر سے گرم کپڑے نہیں لے کر آئی تھی، اور جب اسرار نے اسے شاپنگ پر چلنے کا کہا تھا تو اس نے انتہائی بدتمیزی سے منع کر دیا۔ سب ٹھیک ہے، ڈرو مت، میں یہیں ہوں۔ اسرار نے اس کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ جیسا نے اس کے گرد بازوؤں کو سختی سے باندھ دیا۔ دیکھو، تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہو، پلیز دور ہو جاؤ، وہ بے بسی سے بولا تھا، لیکن وہ تو جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ ٹھنڈ اور ڈرنے سے اس کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ اگر تم اس طرح مجھ سے چپکی رہی تو میں اپنی تمام حدیں پار کر جاؤں گا، پھر مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ اس نے جیسے وارن کیا تھا، مگر جیسا تو جیسے اس کی باہوں میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ خود بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسرار اسے باہوں میں لیے ہی بیڈ پر جا چکا تھا۔ جیسا ایسے ہی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس نے شفا کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کیا اور قطرہ قطرہ کر کے اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ جیسا نے سختی سے اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ جب سے اس کی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تو اسرار نے اس سے تھوڑا دور ہوا۔ آزادی پاتے ہی اس نے اندھیرے میں ہی اس سے دور جانا چاہا، مگر اسرار اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے ٹھنڈے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا، جبکہ وہ کچھ ٹھنڈ اور موسم کے ڈر اور کچھ اس کی قربت میں بے حال ہوتی خود کو اس کی سپرد کر گئی۔ اس کی بے باک حرکتوں پر کبھی وہ اس کے سینے میں مچ پا لیتی تو کبھی وہاں سے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ اس تنہائی نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے انتہا قریب کر دیا تھا۔ اسرار اس کے شرمانے گھبرانے کو اپنی محبت سے سمیٹتا چلا جاتا۔ باہر بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا اور اندر وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ اب کوئی ڈر، کوئی غصہ نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو بس اتنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ کسی کی گرم سانسیں اپنے گردن پر محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ تھوڑی دیر تک وہ بے خیالی میں خود پر جھکے اسرار کو دیکھتی رہی۔ اسرار اس کی خالی نظروں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب جما گیا۔ اس کی اس حرکت پر جیسا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے گزری رات کا ہر لمحہ یاد آ گیا۔ اس نے اسرار کو خود سے دور جھٹکا اور بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اسرار نے خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جس کی حیران نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ جیسا نے اس کے شرٹ لیس وجود کو دیکھا اور اپنی نظریں اپنے
ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا تو ایک اور جھٹکا اس کو لگا تھا۔ وہ اس وقت صرف سلار کی بلیک شرٹ میں تھی جو اس نے کل پہن رکھی تھی۔ وہ شرٹ اس کے وجود کو پوری طرح ڈھکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ سلار حیرانی سے بند دروازے کو دیکھتا رہا تو وہ جیسا کہ رات کے رویے کو اس کی رضامندی سمجھ رہا تھا۔ اس سے لگا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کی حیران آنکھوں نے تو اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ واش روم سے اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ سلار کافی دیر تک ضبط کرتا رہا، مگر جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو واش روم کی طرف بڑھا اور دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگا۔ دروازہ کھولو جیسا وہ سنجیدگی سے بولا، مگر اندر سے رونے کی آواز میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، ایسا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا تم پر، شور ہوں تمہارا حق رکھتا ہوں تم پر، وہ غصے سے بولا تھا۔ یہاں سے جائیں آپ، وہ روتے ہوئے بولی۔ بکواس بند کرو اب کہ اگر تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ وہ مرر میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ میں بھی نکلی نا ایک اور عام سی عورت، اپنی بے عزتی بھول کر اس کی جھولی میں کتنی آسانی سے گر گئی۔ اس وقت وہ خود کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ دوبارہ اس کا سامنا کر سکے۔ وہ اپنا ایک سوٹ بھی تو نہیں لے کر آئی تھی، نہ ہی سلار سے مانگنے کی ہمت تھی۔ سلار جا کر دوسرے کمرے کے واش روم میں فریش ہو کر آیا، تب بھی وہ واش روم میں ہی تھی۔ کچھ سوچ کر الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے جیسا کہ ایک سوٹ لے کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ یہ سوٹ لے لو، جلدی نکلو، ہمیں واپس بھی جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جیسا نے دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ سے سوٹ پکڑنے کی کوشش کی، مگر سلار نے گھس کر اس کا جبڑا دبوچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ جیسا نے اس کی حرکت پر آنکھیں میچ لی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں بولو، کون ہوں میں جس کے چھونے پر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ غصے سے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا، مگر سامنے وہ لفظ یہ کھڑی رہی جیسے اس سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ بیوی ہو تم میری، جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری مرضی سے ہوا ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، آگے اگر تمہاری مرضی نہیں بھی ہوئی تب بھی میں تمہارے قریب آؤں گا اور بار بار آؤں گا، کیونکہ یہ میرا حق ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، ہمیں نکلنا ہے، گھر سے کال آ رہی ہے۔ وہ بھاری گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا واش روم سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی۔ وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ اس نے وہ کیسے اتنی کمزور پڑ سکتی تھی اس کے سامنے؟ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو کمرہ خالی تھا، کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بال سکھائے اور پہلی بار شاید آج اس نے چادر لی تھی، شاید سلار کے دیے ہوئے نشانوں کو چھپانے کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب مر کر بھی اس کو خود کے قریب نہیں آنے دے گی۔ تھوڑی دیر بعد سلار کی آواز پر وہ بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل آئی۔ سلار نے ایئرپورٹ کے لیے کیب بک کروائی ہوئی تھی۔ وہ بھی پیچھے جیسا کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ کر دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ سلار نے اس کی حرکت بغور دیکھی تھی۔ اس نے اپنا بازو جیسا کی کمر میں ڈال کے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا جو انجان بنا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس سے غصہ تو بہت آیا مگر ڈرائیور کا لحاظ کر کے ضبط کر گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ پھر سلار نے اسے مزید تنگ نہیں کیا تھا۔ کراچی پہنچنے تک اس نے مزید اسے تنگ نہیں کیا۔ یار ایسا نہ ہو وہ مزید دور ہو جائے، کیونکہ اس نے ایک بار بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ عرش کے سلار کے سامنے پریشانی سے بولا تھا۔ سلار خود حیران تھا کہ کوئی لڑکی اپنے شوہر کی دوسری عورت کے ساتھ سلار خود بھی حیران تھا، کوئی لڑکی اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ کیسے ہونے دے سکتی ہے، دوسری عورت کا کیسے ہونے دے سکتی ہے؟ بھابی کی مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ بات کی بات ہے۔ لیکن ہمارے اس ڈرامے سے چھوٹی امی کی ضد تو ختم ہو جائے گی نا۔ باقی رہی بھابی کی بات تو تم انہیں بعد میں بھی اپنے طریقے سے سمجھا لینا، ہم بات تو ٹھیک ہے تمہاری۔ عرش کہہ کر تیار ہونے چلا گیا۔ وہ دونوں تیار ہو کر نکلے ہی تھے کہ دونوں نے ہی وائٹ کرتا شلوار پہنا ہوا تھا۔ عائشہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ چکی تھی کیونکہ ان کا گھر فیروز مینشن جتنا نہ تھا۔ عرش نے چاروں طرف نظر دوڑائی، آج بھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ عائد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماحول عجیب سوگوار ہو رہا تھا، سوائے سجدہ بیگم اور ان کی بہن کی فیملی کے کوئی بھی خوش نہ تھا۔ عقیدت اسے راستے میں ہی مل گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر وہیں سے واپس مڑنے لگی مگر عرش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عرش نے اس سے روک کر پوچھا۔ کہیں نہیں، کمرے میں جا رہی ہوں، کہیں آپ کی ہونے والی بیوی مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں موجود جیلسی اور اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یعنی اس کی بیوی اتنی بھی سنگ دل نہیں ہے؟ ہاں، کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ واقعی میری بیوی کو برا بھی لگ سکتا ہے؟
اس نے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے کہا تو عقیدت نے اسے افسوس سے دیکھا۔ عرش بیٹا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، تم بھی آ جاؤ، آدم کو فون کر کے پوچھو وہ کہاں رہ گیا ہے۔ سجدہ بیگم کی آواز پر وہ عقیدت کو چھوڑ کر دور ہوا تھا۔ عقیدت نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا اور آیت کے کمرے میں گھس گئی جہاں شفا اور آیت پہلے سے ہی موجود تھی۔ عقیدت آئی اور مسکراتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے اداس چہرے دیکھ کر اسے ان پر پیار آیا تھا۔ بھابھی آپ منع کیوں نہیں کرتی بھائی کو؟ شفا نے بے بسی سے کہا۔ اگر ان کو مجھ سے واقعی محبت ہوتی تو مجھے منع کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ وہ بس دل میں ہی سوچ سکی۔ بھابھی آپ بے وجہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ بھابھی آپ بے وجہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ دونوں کو بڑی امی نیچے بلا رہی ہیں، عقیدت نے ان سے کہا اور واش روم میں گھس گئی۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو اداسی سے دیکھتی ہوئی نیچے آ گئی جہاں عائشہ سج سور کر لال رنگ کا شرارہ پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا رضا کہاں ہے؟ سجدہ بیگم نے شفا سے پوچھا۔ امی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہیں، جواب سلار نے دیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا شروع کریں آپ۔ عائشہ کے باپ کے کہنے پر مولوی صاحب سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ عرش نے گھبرا کر سلار کو دیکھا جس نے آنکھ کے اشارے سے تسلی دی۔ سر یہ رہا سارا ریکارڈ۔ الطاف نے نظر جھکائی، ایک فائل اس کے سامنے رکھی تھی۔ اس فائل میں موجود سی سی ٹی وی فوٹیج کی سی ڈی نکال کر اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی۔ اس میں جو فوٹیج اس کو نظر آئی، آدم خان زادہ کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس پر ڈال دیا ہو۔ عائشہ بنت ارشد، آپ کا نکاح اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مولوی صاحب ٹھہر جائیں۔ ایک بھاری مردانہ آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سلار اور عرش نے گہری سانس لی۔ عائشہ کی آنکھیں گھبراہٹ کے مارے پھیل گئی تھی۔ یہ لڑکا فہد تھا جو اس کا پچھلے 3 مہینے سے اس کا موجودہ بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ اس کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ لیکن جب عرش نے شادی کے لیے ہاں کی تو وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے خوش ہو گئی تھی، لیکن آج اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ سب سے پہلے ارشد صاحب اٹھے تھے۔ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے سسر جی کہ میں کون ہوں۔ فہد نے عائشہ کی خوفزدہ نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ عائشہ کی ماں نے اس لڑکے کو نفرت سے کہا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اپنی بیٹی کے کرتوتوں سے واقف تھی۔ باقی گھر کی ساری خواتین حیرانگی سے یہ سب تماشا دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سلار اور عرش پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکلنے کے لیے تو نہیں آیا، آپ کی بیٹی سے اپنا حساب لینے آیا ہوں۔ محبت مجھ سے اور شادی کسی اور سے کرنے جا رہی ہیں، وعدے مجھ سے نبھائے کسی اور کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ تو ناانصافی ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے گھبرا کر سب کو دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ عرش سنجیدگی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ لڑکی مجھے شادی کا وعدہ کر چکی ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے ہم ریلیشن شپ میں ہیں۔ پچھلے مہینے تو ہم ساتھ میں دبئی بھی گھومنے گئے تھے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے آپ۔ اس لڑکے نے موبائل نکال کر عرش کے ہاتھ میں دیا جس میں ان دونوں کی ان گنت تصویریں تھیں، اور کچھ تصویریں تو ایسی تھیں کہ جو دیکھتے ہوئے بھی اس کو شرم آ رہی تھی۔ اس نے موبائل سجدہ بیگم کے ہاتھ میں دے دیا اور جیسے جیسے وہ دیکھتی گئی بے یقینی سے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی بھانجی کی وجہ سے اپنے بیٹی کی خوشیوں کو بھی پس پشت ڈال گئی تھی، اور اس نے کیا کیا تھا ان کے سامنے ان کو شرمندہ کر دیا۔ وہ عائشہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے عائشہ؟ سجدہ بیگم نے غم و غصے سے پوچھا۔ خالہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی دینے لگی مگر سجدہ بیگم کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ عائشہ کی امی فوراً آگے آئی تھی۔ باجی آپ میری بیٹی پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، خبردار جو ایک لفظ بھی مجھ کو بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری تربیت ہے۔ آج تمہاری بیٹی کسی اور کے ساتھ رنگرلیاں بنا کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت واضح تھی۔ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ اپنی اس بیٹی کو لے کر۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فروا بیگم بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ عائشہ نفرت سے اس لڑکے کو دیکھ کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے وہاں، اور صرف سلار اور عرش بیٹھے رہ گئے۔ دونوں نے پہلے اداسی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر چاروں طرف دیکھا، پھر ایک دم ان دونوں کا کہکا پورے لاؤنج میں گونجا تھا۔ بھابھی ان کو کبھی بھی میں نے سوتیلی بہن بھائی نہیں سمجھا، ہمیشہ میں نے سگوں سے بڑھ کر ان کو عزت اور پیار دیا، مگر ان لوگوں نے ہمیشہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا ہے۔ آج میں اپنے بچے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، نہ اس بچی سے۔ میں نے ہمیشہ اسے برا بھلا کہا، صرف اور صرف عائشہ کی وجہ سے آج وہی لڑکی مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر گئی۔ کوئی لڑکی اتنا کیسے گر سکتی ہے؟ سجدہ بیگم کا غم ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھول جاؤ سجدہ، اچھا ہوا تمہیں سب پہلے ہی پتہ چل گیا، ورنہ بہت برا ہو جاتا۔ فروا بیگم سنجیدگی سے بولی۔ اچانک باہر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر بھاگی۔ آہد باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ آدم کی دھاڑ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ملازم اس کا
غصہ دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئے۔ سلار اور عرش بھی پریشان سے اسی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جیسا جو نیند میں تھی وہ بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شفا بھی گھبرائی ہوئی سی باہر آ گئی۔ آیت پر اپنے نام کی پکار پر خوفزدہ سی باہر آئی۔ اس کے آتے ہی آدم نے وہ فائل اس کے پیروں میں پٹکی تھی، وہ جو ساتھ لے کر آیا تھا۔ کچھ تصویریں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ آیت نے گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آدم نے اس کے سامنے کھڑے سرخ انگارہ آنکھوں سے پوچھنے لگا۔ وہ بھائی میں سب بتاتی ہوں، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ سلار نے فرش پر پڑی ایک تصویر اٹھا لی جس پر بلاج شاہ گاڑی میں بیٹھا اس کی طرف جھکا ہوا تھا، اور دوسری تصویر میں اس کی کمرے کی ونڈو سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک اور تصویر میں وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ایک اور تصویر اسپتال کی تھی جسے وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا جس سے ایسی کسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی اکیلی؟ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے مجھے۔ آدم کی پھنکار پر اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر اس بات میں سر ہلایا، اور وہیں سلار کا ہاتھ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ اگر وہ شخص تمہیں اتنا ہی پسند تھا تو ہمیں بتاتی۔ اس طرح چھپ کر تنہائیوں میں ملنے کی کیا ضرورت تھی آیت؟ آدم نے غم و غصے سے پوچھا تھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ جواب دو آیت، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آج سلار انتہائی غصے میں اس تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گال پر دوسرا تھپڑ لگاتا، جیسا جلدی سے آیت کے سامنے آ گئی تھی۔ عرش نے بھی سلار کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، آج میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ہماری دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس نے۔ سلار کے لہجے میں ٹوٹی ہوئی مان کی کرچیاں تھیں۔ سب حیرانگی سے آیت کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آیت کچھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس لڑکے کو بلاؤ، فون کر کے بولو اپنی فیملی کو لے کر آئے اور نکاح کرے تم سے۔ آدم نے سنجیدگی سے آیت سے کہا، جو زمین پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں یہاں ہوں صالح صاحب، آپ نے یاد کیا اور ہم حاضر ہو گئے۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں بلاج شاہ ہمیشہ کی طرح بلیک جینس شرٹ اور اوپر جیکٹ پہنے کھڑا تھا۔ سب چہرے پر کسی قسم کا ڈر، شرمندگی یا افسوس نہیں تھا، بلکہ ایک طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ سلار نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ وہ مر کر بھی اپنی بہن کی شادی اس سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ یہاں سے نکلو میرے گھر سے۔ تم جیسے گھٹیا انسان کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ سلار نے نفرت سے اس کے پاس جا کر دھکا دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا مگر چہرے پر سکون تھا۔ آج اس کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ ارے صالح صاحب، ابھی تو آپ کے بھائی نے کہا مجھے بلانے کو، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آیت کی طرف دیکھا۔ کوئی نکاح نہیں ہوگا، نکلو یہاں سے۔ عرش نے بھی اسے دیکھا، انتہائی غصے سے کہا، جو شرمندہ ہونے کے بجائے ٹھٹائی سے ان کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، نکاح تو ہو چکا ہے، اس لیے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں۔ آج تو میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اس کے لفظوں نے وہاں کھڑے سب لوگوں کے سروں پر پہاڑ گرایا۔ آیت نے ملتجی نگاہوں سے بلاج کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ سب نے بے یقینی سے آیت کو دیکھا جو جیسا کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی۔ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی مت نکالنا ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ آدم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں اسے وارن کیا تھا۔ عرش اور سلار بھی غصے میں اس کی طرف بڑھے تھے۔ ان کو یقین تھا آیت نے کہا جتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی، کیونکہ اتنی آزادی تو تھی ان کے گھر میں کہ کوئی اپنی پسند کا اظہار کرے تو گھر والے کبھی منع نہ کریں گے۔ وہ اپنے بھائیوں کی عزت کو اس طرح کبھی خراب نہیں کرے گی۔ بلاج شاہ بنا کچھ کہے اپنی جیکٹ کے اندر سے اپنے ایک انویلپ نکال کر آدم کے حوالے کر گیا۔ سب کے دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ آدم نے ڈوبتے دل سے وہ انویلپ کھولا۔ اس میں موجود پیپرز اور پکچرز نے اس کا یقین پل میں توڑ کر چکنا چور کر دیا تھا۔ سلار نے آدم کا چہرہ دیکھ کر بے یقینی سے آدم سے وہ پیپرز پکڑ لیے۔ نکاح نامے پر آیت کے سائن دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے وہ سب چیزیں پھینک کر بلاج شاہ کے منہ پر مکہ دے مارا۔ بلاج نے بھی بنا کسی لحاظ کے جوابی کارروائی کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے تھے، جبکہ آدم کی بے یقین نظریں آیت پر تھیں۔ بھائی میں آپ کو سب سچ۔ آدم نے ہاتھ اٹھا کر اس کو بولنے سے روک دیا تھا۔ آنکھیں سب سے لال ہو رہی تھی۔ عرش نے بہت مشکل سے ان دونوں کو الگ کیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔
بلاج شاہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائیں، آج کے بعد خانزادہ مینشن کے مکینوں سے آپ کی بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدم نے سرد لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سب نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا سوائے سلار اور عرش کے۔ بلاج کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گی، پلیز۔ آیت نے تڑپ کر آدم کا ہاتھ تھاما تھا جسے اس نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ آدم بیٹا ایسا مت کرو، بچی ہے، وہ غلطی ہوگی، معاف کر دو۔ فروا بیگم نے روتے ہوئے آدم سے کہا، بڑی امی، اس بچی نے آج ہم بھائیوں کی عزت کو بیچ سڑک پر اچھال دیا ہے۔ ایک باپ سے بڑھ کر محبت دی تھی ہم تینوں نے ہمیشہ، اور اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اگر اس کو یہ انسان اتنا ہی پسند تھا تو ہمیں بتا سکتی تھی، لیکن اس نے آج ایک باہر والے انسان کے لیے ہماری محبت کو ہمارے منہ پر دے مارا ہے۔ کہتے ہوئے سلار کی آنکھوں سے ایک باقی آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہو گیا۔ بلاج شاہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کی تڑپ سے اسے جو سکون مل رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ بھائی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ آیت تڑپ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سلار نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور جھٹکا۔ بھائی، اسے کہیں یہاں سے چلی جائے ورنہ میں خود کو کچھ کر دوں گا، سلار کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آیت روتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی، مگر آدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ لے جاؤ اسے۔ آدم نے اس کو بلاج کے سامنے چھوڑا تھا۔ بلاج شاہ نے بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں نہیں جانا چاہتی۔ اس نے نفرت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آج اس کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا یہ سب۔ بلاج بنا کچھ کہے اسے لے کر باہر نکلنے لگا۔ عرش بھائی، مجھے روک لیں، مجھے نہیں جانا پلیز۔ وہ چیختے ہوئے سب سے منتیں کر رہی تھی، مگر وہ دونوں کان بند کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عورتیں ساری رونے لگی تھی۔ آیت کی مزاحمت پر اس نے جھک کر سب کے سامنے اسے بازو میں اٹھا لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے نکلتے ہی فروا بیگم سینے پر ہاتھ رکھ کر لہرا کر گر گئی تھی۔ سب کی چیخ پر سب مرد کمرے سے نکل آئے تھے۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ آدم نے انہیں بازو میں اٹھایا اور اسپتال کی طرف بھاگنے لگا۔ منت کی وجہ سے صرف شفا ہی گھر پر رہ گئی تھی۔ وہ اسے شاہ ہاؤس لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ کسی روبوٹ کی طرح چل رہی تھی۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کی گاڑی کی آواز پر اماں جان اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ان کا یہی معمول تھا، جب وہ گھر پر ہوتا تو اماں جان رات کا کھانا اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ بلاج کے ساتھ آیت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اماں جان کے پاس آ کر آیت کا ہاتھ چھوڑا۔ بیٹا، اس طرح کہاں سے لے کر آ رہے ہو تم اس کو؟ اماں جان نے پریشانی سے بلاج سے پوچھا۔ رخصت کروا کر لایا ہوں میں آپ کی بہو کو، اس نے تمسخر اڑاتے انداز میں کہا۔ اماں جان نے آیت کی طرف دیکھا جو زمین پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اس کا انداز چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ بلاج، تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اماں جان نے گھور کر پوچھا۔ انہیں اپنے پوتے سے شرافت کی امید تو بالکل بھی نہیں تھی۔ ارے یار، کچھ بھی تو نہیں کیا میں نے، کیوں فضول میں گھور رہی ہیں؟ چلیں جا کر سوچیں، اور آج ہماری شادی شدہ زندگی کی پہلی رات ہے، چلیں دعائیں دیں ہمیں جلدی سے۔ اس نے اماں جان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اور آیت کے سر پر رکھا اور آیت کا ہاتھ تھامتا ہوا ان کو آنکھ مارتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آیت نے کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کی تھی۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑتا خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 20 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تب بھی آیت کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ بلاج کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ آ گیا اور اسے اپنے سینے میں بھیج گیا، شاید اس کا سکتہ ٹوٹ جائے، مگر تب بھی اس میں کوئی مزاحمت نہ تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ اس نے تھوڑا دور ہو کر پوچھا۔ آیت نے جن نظروں سے اس کو دیکھا وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھو جو ہوا وہ سب بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ تم بلاج شاہ کی بیوی ہو۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ آیت نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ بلاج اسے لیے بیڈ پر لیٹا اور اسے بھی ساتھ لٹا لیا اور اس پر جھک گیا۔ وہ کبھی اس کے ماتھے کو چھوتا تو کبھی اس کے گال پر اپنے لب رکھتا۔ آیت کا بے حس و حرکت وجود دیکھ کر وہ غصے سے اس پر سے اٹھا تھا۔ اس کا دل کیا 2 تھپڑ لگا کر اس کو ہوش دلائے، مگر خود پر ضبط کرتا کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا کمرے سے نکل گیا۔ انہیں مائنر اٹیک آیا ہے، بروقت ہاسپٹل پہنچنے کی وجہ سے ان کی جان تو بچ گئی ہے۔ پوری رات ان کو ہاسپٹل میں گزارنی ہے۔ پوری رات انہوں نے ہسپتال میں گزاری تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو خطرے سے باہر بتایا تھا۔ ایک دم عرش کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کل رات سے جو کچھ بھی ہوا تھا اسے عقیدت کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اتنے شور میں کسی کا بھی سونا ممکن نہیں تھا، پھر وہ گھر میں ہوتے ہوئے تماشے سے بے خبر کیسے رہی؟ اس کا دماغ ایک دم الرٹ ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے اسپتال سے نکلا اور گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا جو دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ بھابھی عقیدت کہاں ہے؟ شفا کی آواز سن کر اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ وہ دل میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ جیسا وہ سوچا ہے ویسا کچھ بھی نہ ہو۔ بھائی، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئی کل سے، شاید کمرے میں سو رہی ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔
عرش نے فون بند کر دیا اور اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد گھر پہنچ کر وہ سیدھا عائد کے کمرے میں گیا جہاں وہ کچھ دنوں سے رہ رہی تھی۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں آیا جو خالی تھا۔ ایک دم اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود پرفیوم کی بوتل کے نیچے پیپر پر پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیپر اٹھایا۔ تو جی یہاں پہ میرے ایپیسوڈ کا 4تھ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل اپنے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔